बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन साहब, आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से रमजान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस मुकद्दस माह की बरकतें समेटने की तौफीक अता करे। कल 28 मई था। कल हमें दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बने 19 साल हुए थे, लेकिन कल ही पूरे मुल्क में बिजली का पावर फेलियर था। कल रमजान के पहले दिन लोगों को सहरी के वक्त बिजली मिली और ना ही इफ्तार के वक्त। आज भी सूरत हाल जूं की तूं थी। केपीके और सिंध दोनों सूबों में आज भी बिजली का बहरान था। मालकन के अवाम लोड शेडिंग की वजह से सरापा एहतजाज रहे। फायरिंग भी हुई और झड़पें भी। एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हो गए। शहरियों ने दूसरे रोज भी वापटा के दफातर पर हमले किए, दफातर पर कब्जे भी किए और तोड़ फोड़ भी की। दरगई में मुश्तिल अवाम ने वापटा के दफ्तर और थाने को नजर आतिश कर दिया। अचीनी बाला में अवाम ने मुकामी एमपीए फजल इलाही की क़यादत में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रिंग रोड बंद कर दी। ये एमपीए के साथ वापटा के दफ्तर में दाखिल हुए और दफ्तर के अंदर धरना दे दिया। सिंध की सूरत हाल भी बदस्तूर खराब रही। कराची में 14 घंटे लोड शेडिंग थी। सिंध के 13 अजला बिजली से महरूम थे। लोग सहर और इफ्तार दोनों औकात में बिजली से महरूम रहे। मुल्क में दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। पूरा मुल्क शदीद गर्मी के लपेट में है। ऐसे वक्त में लोड शेडिंग का क्या मतलब है? आज पूरी दुनिया कह रही है कि न्यूक्लियर पावर अपने लिए इलेक्ट्रिक पावर का बंदोबस्त करने में नाकाम हो चुकी है। यह नाकामी किसकी नाकामी है? क्या बिजली हुकूमत की गिरफ्त से बाहर हो रही है? यह तसादम, ये मुजाहरे अगर चलते रहे तो हुकूमत का क्या बनेगा? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुसैन नवाज की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें इन्होंने जीआईटी के 2 अरकान बिलाल रसूल और आमर अजीज पर जानबदारी का इल्जाम लगाया था। अदालत का कहना था जीआईटी का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा और जो शख्स जीआईटी के सामने पेश नहीं होगा, जीआईटी बेशक उसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे। अदालत के इस वाज़े मौक़िफ़ के बाद खुशी शाह की यह पेशन गोई सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इमरान और नवाज शरीफ का ऐसे ही ताल्लुक है सियासत में जैसे रूह और जिस्म का होता है। अगर रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा है। इमरान तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता जब तक मियां नवाज शरीफ ना हो। करना भी है तो पहले मियां नवाज शरीफ होगा, फिर इमरान होगा। अगर इमरान को डिस्क्वालीफाई किया तो नवाज शरीफ को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी डिस्क्वालीफाई। एक कोई हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की लड़ाई में कहीं एक की चोंच और कहीं दूसरे की दुम तो नहीं चली जाएगी। हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, एमएनए भी हैं। शहरियार आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। और अभी चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर इत्तलात हैं सिंध के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में अभी चंद लम्हों बाद वो हमारे साथ होंगे। अब फिर ये फरमाइएगा सर, ये जो बिजली का बहरान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एमपीएस दफ्तरों पर कब्जे करना शुरू कर दें, वो दफ्तरों के अंदर जाके धरना दे दें। आप नहीं महसूस करते कि एमपीएस और एमएनएस की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो सरकारी दफ्तरों पे हमले और कब्जे करना शुरू कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौई साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। चौई साहब, आज हमारे आईएसएफ के सदर जावेद को शहीद किया गया दरगई में। लेवीज की एक बुलेट ने एक जवान बच्चे की जान ले ली। कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल में तमाम लोग, हम सारे जिम्मेदार हैं इसके। जहाँ तक बिजली की बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सूबा, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा का शेयर है, इसी तरह मिनिमम रिक्वायरमेंट खैबर पख्तूनख्वा की 1700 मेगावाट है। हमें दी जाती है 1200, 1100, 1300। चौई साहब, जुल्म ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशनल सिस्टम जो है तबाह हाल है। इनके पास मैन पावर नहीं है। फीडर पे जितनी बिजली इस्तेमाल होगी एस्टिमेटेड बिल हर किसी के लिए भेज देते हैं और उल्टा कहते हैं ये हमारे मकरूज हैं, और खुदा ना खास्ते ये भी कहते हैं कि ये जी चोर हैं। सवाल ये है कि जब आप एस्टिमेटेड बिल भेज देते हैं तो उल्टा इदारा मकरूज होता है कंज्यूमर्स का, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास टीम नहीं है, मैन पावर नहीं है, मीटर रीडर्स नहीं है, आप उन लोगों, उन एरियाज में जहां पे कम लोग बिल्स देते हैं, आप उनके खिलाफ एग्जेम्पलरी मेजर्स लें। आपके पास एफसी है, आर्मी है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इन जॉइंट कोलैबोरेशन एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराएं। मैं खुद गया, तमाम सेक्रेटरी से मिला, लगारी साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, पेस्को चीफ से मिला, मेरे डिवीजन और एमपीएस की मैं आ रहा हूं उसी तरफ, मैं मुजाहरे हो रहे हैं और दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं, दफ्तरों पे कब्जे हो रहे हैं। सर, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? चौई साहब, देखें,
मैं कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कानून सबके लिए है। सवाल ये है कि आज जो इक्तिदार में बैठे हैं मियां नवाज शरीफ और उनकी तमाम टीम, ये पंखे लेके मीनारे पाकिस्तान, इनके एमएनएज ग्रिड स्टेशंस पे जाते थे, सब कुछ करते थे। आज मुझे ये बताएं, मैं एमएनए हूं अपने हल्के का, मेरे इलाके में 18-20 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। आप कहते हैं कि अनस्केड्यूल लोड शेडिंग नहीं होगी, आप आरसीसी के नाम पे लोड शेडिंग करते हैं, उसके अलावा आप सैर व अफ्तार, उसमें कोई यानी नमाज पढ़ने के लिए वुजू के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग जलील ख्वार हो रहे हैं, तंग शहर के अंदर जो घर है। अब मुझे बताएं, जब एट अ स्ट्रेट 6-6 घंटे बिजली नहीं होगी तो आम आदमी को ये नहीं पता कि ये वफाक की बिजली है या खैबर पख्तूनख्वा की है, एमएनए की, एमपीए की। वो कहते हैं हमने आपको वोट दी है, आपने इसका हल ढूंढना है। लेकिन जो एहतजाज की कॉल दे रहा है, मसला अगर आपकी खातून एमएनए अगर कॉल दे रही हैं, वो लोगों को लेके जा रही हैं, एमपीए अगर लोगों को कॉल दे रहा है, वो लोगों को लेके जा रहा है, उसको तो सूरत हाल का इल्म है, उसको तो पता है कि जब बिल नहीं दिए जाएंगे या कुंडे लगाए जाएंगे और शॉर्टफॉल होगा तो उससे बिजली नहीं पैदा की जा सकेगी, लोगों को बिजली नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी। सर कायदीन को तो पता है ना, आम आदमी को नहीं पता, कायदीन क्यों कर रहे हैं? साहब, अगर खुदा न खास्ता मैं आपको कहूं कि आप चोर हैं तो आप मुझे कहेंगे ना, आप जस्टिफाई करें। हम पे इल्जाम लग रहा है, जिन फीडर में लोग बिजली कम या बिल कम देते हैं उनके खिलाफ मेजर्स लें। एमएनए सारे कह के थक गए हैं, आयशा गुलल है जो मेरी बहन है, तमाम लोग। सवाल यह है कि पेस्को और ऊपर से कंसर्न मिनिस्ट्री, वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। एक इनिशिएटिव मुझे बताएं, एक इनिशिएटिव के प्रोविंशियल हार्मनी के तहत उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हो कि लेट्स यूनाइट टुगेदर एंड रिजॉल्व दिस इशू फॉर वंस एंड फॉर ऑल। दानिश साहब, क्योंकि मैं बुलवाया आपको किसी और इशू के लिए, उसकी तरफ आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन ये पहले एक सवाल बिजली का है कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि इनके एमएनए एमपीएस खुद वापटा के दफ्तरों पे जाके वहां पे धरना दे रहे हैं। तो सर ये आप क्यों नहीं बिजली प्रोवाइड करते, इस सूबे को क्यों महरूम रखा हुआ है? और वो 10,000 मेगावाट कहां गए? इसका जवाब भी था। उसमें जी सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद बिजली जो है ये मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई थी पाकिस्तान की, और इस सिलसिले में जो खैबर पख्तूनख्वा है, इत्तेफाक की बात ऐसी है कि उनके पास जो ज़ख़ीरा है सबसे सस्ती बिजली बनाने का, वो वहीं पर वाक़ है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुफीद सूबा बन सकता है इस सिलसिले में, वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई की बनी थी, उस वक्त इनके मिड टर्म बजट फ्रेमवर्क में, और मैंने अक्सर वो बताया भी, बड़ी खुशाइन बात थी, इन्होंने 3,400 मेगावाट जो है वो कायम करने का अंदिया दिया था, और उसके लिए इनके पास एक हाइडल फंड भी है जिसमें उस वक्त 28 अरब रुपए थे। और वो बिजली जो है वो हर साल उन्होंने पूरा प्लान दिया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। नतीजा ये निकला कि अब 4 साल गुजर गए हैं, हाइडल फंड के साथ तो जो खुर्द बुर्द हुआ उसका हमने खूब निशानी की, लेकिन बजाय उसको इन्वेस्टिगेट करने के वो दबा दिया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी मौजूद है। और जो 360 माइक्रो हाइडल लगाने थे, उसके अलावा जो सारे हाइडल लगाने थे, वो पूरा का पूरा बोर्ड जो है उस हाइडल का जो केपी का, उसने यकमुश्त रिजाइन कर दिया, और आज तक वो मामला टला नहीं। एंग्रो के कोई साबिक एम्प्लॉई थे जो उनको वहां लगा दी, किसी लड़के को जिसको कोई तजर्बा नहीं था। नतीजतन ये हुआ कि जो सूबों ने कंट्रीब्यूशन करनी थी, जो कि बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है और नेशनल असेंबली में अभी तक भी वो मौजूद है, वो 3,400 मेगावाट कोई नहीं सामने आए। अब पंजाब को आप देखें एक मिनट के लिए, पंजाब में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जो 2013 में नहीं भी कहा गया था, उससे भी डबल उन्होंने बना के दे, ना सिर्फ सोलर में, विंड में, बल्कि अमली तौर पर थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट में आपकी हुकूमत है ना सर, और उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं ना इस वजह से। एक मिनट, उसके साथ कराची में रो रहे हैं लोग, एक मिनट, मैं कराची की तरफ में आ रहा हूँ। अगर आपके नाज़रीन को ये मामला है, दो अपोजिशन जमाते सर जहां पे इक़्तिदार हैं, वहां पे ये क्राइसिस है। जब आपने सवाल पूछ लिया तो आपके नाज़रीन के लिए मुझे जरा मुकम्मल करने दें। अहम इशू है, हम बहुत इस पर, ये संगीन मामला है। इसमें जो मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क जो सिंध का है, उसमें उन्होंने 2,400 मेगावाट जो है कमिट किए थे कि हम बतदरीज हर साल उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें से भी एक सिंगल मेगावाट जो है वो सामने, नॉट ए सिंगल वन। तो इसमें आप ये बताएं कि ये एक नेशनल पिक्चर जब बनी थी तो इसमें ये सारा कुछ जमा होकर तो आगे चलना था। तो इसका मतलब वफाक का कसूर नहीं, मैं मानता हूं चैलेंजेस हैं, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, चैलेंजेस हैं। 10,000 मेगावाट आपने पैदा कर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको वही आ जाता है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग बना के, जैसे कि सूबे बरी जिम्मा है और सिर्फ ये एक निशानाबाजी कर सकते हैं मरकज के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नेशनल
ایشو تھا, مشترکہ ذمہ داری, ہم سب نے اپنا حصہ کرنا تھا. اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹو بلیم ہے, ضرور ہوگی, میں نہیں کہتا, اس میں چیلنجز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بغلیں مارتے پھریں کہ جناب ہم نے بڑا کمایا. ان کا تو اس سے بھی برا حال ہے. حفیظ صاحب جواب دیجیے, آپ جواب دیجیے. شوئی صاحب, دانیال بھائی جو ہیں میرے کولیگ ہیں اور بڑی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, بڑی اچھی گرومنگ ان کی ہوئی ہے, لیکن ایک چیز یہ بھول رہے ہیں کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن میں 14.6% شیئر ہے خیبر پختونخوا کا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی 9 ماہ میٹنگ نہیں ہوتی. آپ نے اس دفعہ بجٹ میں دیکھیں 190 ارب میں سے صرف 57 ارب انہوں نے ریلیز کی ہیں with 2 پروجیکٹس. سوال یہ ہے کہ جب مجھے وفاق پیسے نہیں دے گا, اور پھر ہائیڈل پاور کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سی پیک میں بھی کہ کول کے بجائے چیپسٹ سورس آف انرجی جو ہے وہ یہ تو صوبے نے پیدا کر دیا سر, 18ویں ترمیم میں صوبوں نے ذمہ داری لی ہے. چوئی صاحب مجھے کمپلیٹ کہ ہم بجلی پیدا کریں گے. چوئی صاحب 3800 میگا واٹ کا آلریڈی کام, جس میں سے 180 میگا واٹ آلریڈی چل رہی ہے, اور وہ لوگ بل بھی نہیں دے رہے, فری. اب سوال یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے آن دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ نہ ہمیں فنڈز ریلیز کر رہی ہے, نہ سی پیک میں ایک مجھے ہائیڈل پاور کا کوئی منصوبہ بتا دیں. اگلی چیز موسٹ امپورٹنٹ, چوئی صاحب مجھے بتائیں کہ جب ہم پروونشل ہارمنی کی بات کرتے ہیں, 2 روپے فی یونٹ خیبر پختونخوا پروڈیوس کر رہے پر یونٹ, آپ اس کو 18 روپے میں بیچ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ خاموش ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ چور ہیں, پھر بھی ہم خاموش ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی منسٹری بیٹھی ہے, وہ تمام لوپ ہولز, وہ تمام وہ ڈسٹریبیوشن اور آپریشنل پرابلم جو ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں کر رہے, اور پھر جو لائن لاسز کے حوالے سے یہ افیکٹو میکینزم کیوں انٹروڈیوس نہیں کر رہے. کیا وہ طریقہ صاف کرے گی ان کے لیے؟ نقطے درست ہیں اور یہ ہونا چاہیے. مجھے ناصر حسین صاحب کی طرف جانا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ بجلی کا جو بحران ہے سندھ کے اندر اور بالخصوص کراچی میں, آپ کو یہ حل ہو تو محسوس ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چودھری صاحب, بالکل حل ہو سکتا ہے اگر وفاقی حکومت میں اہل ہو اور وہ ایک فراخ دلی کے ساتھ جو وہ صوبے جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ رویہ وہی رکھیں جیسا رویہ انہوں نے پنجاب میں رکھا ہے یا جہاں پہ یہ رکھنا چاہتے ہیں. میرے بہت ہی قابل احترام ہیں, میرے محترم ہیں دانیال صاحب بھی اور میرے دوسرے جو بھائی بیٹھے ہیں, صرف ایک چیز جو ہمارے اوپر تو بلیم آتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, جو ہمارے تیار پروجیکٹ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے یا گورنمنٹ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں یا لوگوں نے نجی شعبے میں لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ فیڈرل ہمارا جو ٹیرف ہے جو نیپرا نے طے کرنا ہے وہ نہیں کر رہے, جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس کے تحت بھی نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں سندھ میں اس کو کم, جیسے ابھی میرے محترم بھائی نے کہا کہ 2 روپے میں لیتے ہیں 18 روپے میں بیچتے ہیں. ہمارے ساتھ ایگریمنٹ جو ہیں موجود ہیں ان کمپنیز کے ساتھ جو 12 روپے اور کچھ میں تھے, لیکن اس وقت ان کو 9 روپے کی آفر دی جا رہی ہے, جو کچھ عرصہ چلے بھی, لیکن ظاہر ہے جب فیزیبل نہیں ہوں گے تو بند کر دیے انہوں نے. ہمیں صرف یہ ٹیرف کا مسئلہ حل کر دیں, ہماری آدھے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ابھی کراچی, آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بائسنس ہے, سندھ اور خیبر پختونخوا کے خلاف اور پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کا موقف یہ ہے؟ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ مختلف جگہوں پہ ہماری طرف سے یہ بات آتی ہے, اور چودھری صاحب ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کوئی پنجابیوں کے خلاف بول رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, لیکن یہ حکمرانوں کی جو غلط پالیسیز ہیں اس وجہ سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہ صرف ٹیرف, جی نیپرا کو بتا دیا گیا, جی نیپرا تو بس وہ جی جی دانیال صاحب, اب یہ فرمائیے سر, یہ دونوں صوبے جو ہیں ان کا انہوں نے ایک چارج شیٹ آپ کے اوپر فریم کر رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ آپ بائسڈ ہیں اور پنجاب کو سپورٹ کرتے ہیں, اور باقی دونوں صوبے جو ہیں برادر صوبے ان کے ساتھ آپ کا موقف, آپ کا رویہ مختلف ہے. جہاں تک ناصر شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں جی, قابل احترام ہے ہمارے لیے, جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ٹیرف کی, تو یقیناً ان کی بات میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بذات خود نیپرا کے خلاف کئی جگہ عدالتوں میں گئی ہوئی ہے, اور یہاں تک نوبت آئی کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کا واپڈا کے حوالے کر دیا گیا, ایک ایڈمنسٹریٹو چینج کی, اور وہ عدالت نے پھر واپس کر دیا کیبنٹ ڈویژن کو.
تو یہ معاملہ رکاوٹوں کا، ابھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ریفارمز کا اندیا دیا، اس میں سب سے پہلا نام یہی لیا تھا جو ریگولیٹری ایجنسیز ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وہ ایگزیکٹو یا ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کی بات ہی نہیں مانتے، کیونکہ ان کو علیحدہ سے بنایا گیا ہے، ان کا آٹونومس باڈیز ہیں، ان کا فنکشن، ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہے وہ علیحدہ ہیں. تو یہ ایک فرسٹریشن بالکل ہے، اور یہ کئی پروجیکٹس میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہم اسی چیز کا شکار ہیں جو کہ ناصر شاہ صاحب بتا رہے ہیں آپ کو، کہ یہ وقتاً فوقتاً مختلف پروجیکٹس میں مختلف ایگزیجنسیز ہیں. آپ کی بیچارگی پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اگر عدالت کے سامنے کنٹرول میں نہیں ہے سر. میں آپ کو انسٹنس بھی دے رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک میرے بھائی شریار صاحب نے بات کی، لیکن سر وہ دیکھیں وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اگر یہی صورتحال سندھ میں چلی گئی، کراچی میں چلی گئی، اور وہاں وفاقی اداروں کو انہوں نے لپیٹ دیا، تو آپ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. ذہن میں جہاں تک میرے بھائی شہریار نے بات کی سی پیک کے حوالے سے کہ ان کو اس میں سے کوئی شیئر نہیں ملا، پروجیکٹ نہیں ملے، آپ کو بھی پتا ہے، سارے پاکستان نے دیکھا ہے، ہر اخبار کی، ہر ٹی وی کی زینت بنا ہے. ابھی انہی کے چیف منسٹر گئے ہوئے تھے اور واپس آ کے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جو پروجیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ ہمیں مل گئے، بلکہ اس سے زیادہ مل گئے. تو اس میں اگر وہ بجلی کے کر لیتے، ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، یا فیڈرل گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا ان کو. سو میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے. جو بات جائز ہے وہ میں نے بالکل کی ہے. جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایشو ہے اور ماننے میں بھی ہے، اس میں کوئی نہیں، ہم بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کو مل کے ہم نے حل کرنا ہے. اصل بات یہ، لیکن اسے 4 سال تو مل کے حل نہیں کر سکے آپ. نہیں، آپ یقین جانیے گا کہ جتنی ڈیمانڈ بڑھی ہے کافی سارا حل بھی ہوا ہے، لیکن ڈیمانڈ اتنی شدت سے بڑھ رہی ہے کہ اس کا ٹارگٹ کا پیچھا کرنا جو دشوار ہو رہا ہے. ٹھیک ہوگا. میں نے صرف وقفہ لینا تھا دانیال صاحب، لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے آج عمران خان صاحب کا موقف الیکشن کمیشن میں بیان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ الیکشن کمیشن کی توہین کی، نہ ہی ہم توہین کریں گے. اب عمران خان صاحب کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے، تو اب آپ اس ایشو کو بند کیوں نہیں کرتے اور اصل کاموں کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ لڑتے رہیں. لڑائی میں تو آپ کا وہ نقصان ہو جائے گا. اصل ایشوز کو چھوڑ کے ان ضمنی ایشوز میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال آپ کے پاس ہے. ایک بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب، آپ اصل ایشوز کو چھوڑ کے ضمنی ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں. آج عمران خان صاحب کا ایک کیس تھا، کل آپ دوبارہ ایک دوسرا کیس میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہوں گے. تو آپ اصل کام کیوں نہیں کرتے سر؟ میں تو بالکل اصلی کام کر رہے ہیں جی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو الیکشن کمیشن میں کیس ہے کنٹیمپٹ کا، اس میں ہمارا کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. وہ تو ان کے اپنے ایک اکبر بابر صاحب ہیں، انہوں نے ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ انکشافات کیے پارٹی کے فورن فنڈنگ کے والے سے. سر وہ ڈس اون کر رہے ہیں اس شخص کو، پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک کرتے رہیں جی. بہرحال اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکاؤنٹ ان کو دینا پڑے گا، اور کل ان کا آخری موقع ان کا، اور وہاں سے یہ فرار ہے، باقاعدہ فرار ہے. آج ان کے وکیل گئے تھے، وہ کنٹیمپٹ میں دیے نا، اکاؤنٹ تو دینے ہیں نا، وہ تو کل تاریخ ہے، کل پتہ چلے گا سپریم کورٹ. ہاں جی. اور یہاں پر بھی منی ٹریننگ سوال ہے، جو 14 سوال ہے وہ سپریم کورٹ میں، کل الیکشن کمیشن میں بھی ڈیٹ ہے. آپ نے اتنے کیس کیے ہوئے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ بالکل ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا. ان کو چاہیے فیس کریں اور عدالتوں کے آگے اپنا سر جھکائیں اور وہاں پر سچ بتائیں جا کے کیا کیا. آپ بیسیکلی ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں، آپ کی پوری کوشش ہے کہ پاناما پہ ان کی توجہ بڑھ جائے. چودھری صاحب اور عمران خان صاحب کو مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ 2014 سے اشتہاری ڈکلیئرڈ ہے عمران خان صاحب 780 کے، تو آپ مجھے بتائیں وہ میں نے الجھائے ان کو؟ یہ جو انہوں نے جعلی سٹیٹمنٹ دی ہے راشد خان کے نام سے، یا جمائمہ نے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے، اس میں نے الجھایا ان کو؟ کمال کی بات ہے. نہیں، کہاں پہ جعلی سے ثابت ہوا ہے؟ کوئی انہوں نے جعلی بالکل ثابت ہوا ہے جی. انہوں نے خود کانٹرڈکٹ کر دیا، اور جمائمہ نے کہا میں نے تو پیسے دیے ہی نہیں اس کو، یہ تو بینامی اس نے خود خریدا. اس کا سوان سٹیٹمنٹ کہا ہے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے، وہ عدالت میں پیش ہوا ہے، ان کے ساتھ لگا. کہتے ہیں میں ابھی آپ کی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ کو بھی پتا اچھی طرح سے. آپ اتنے وہ نہ بنے، آپ کو بھی اچھی طرح پتا ساری بات. میں آپ کو ساری بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو آپ پھنس رہے ہیں سر. چوئی صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ جب پاناما کی بات آئی تو میرے چیئرمین میں یہ مورل کریج تھی عمران خان صاحب میں کہ میاں صاحب کے ساتھ میرا بھی شروع کریں. پھر 62-63 کی بات آئی ریمارکس میں، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر 62-63 پہ عمران خان بھی نہیں اترتا، اس کو بھی حق نہیں ہے پارلیمنٹ بیٹھنے کا. پھر اب جب تمام ان چیزوں کے بعد آج بھی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ان اینی کیپیسٹی، بنی گالا، فورن فنڈنگ. آج سوال یہ ہے کہ 4 سال حکومت وقت میں بیٹھنے والے لوگ خاموش تھے. 2012-13 اور جب یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئیں اس وقت یہ خاموش تھے. آج یہ چلیں اچھی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے،
سوال یہ ہے چوئی صاحب کہ فورن فنڈنگ کب بین ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق؟ جب کوئی گورنمنٹ کوئی ملٹی نیشنل کوئی غیر دے. یہاں پہ اوورسیز پاکستانی 18 بلین جو ہے جو ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں. دوسری چیز, ایک پاکستانی عورت نے اگر سکھ سے شادی کی, ایک پاکستانی عورت نے کسی اور غیر مذہب سے شادی کی, یہ تو ثابت ہو جائے گا. ایک منٹ چوئی صاحب, ایزی ہے نا سر. چوئی صاحب دیکھیں اصل چیز کیا ہے, یہ بدنیتی ہے. اور یاد رکھ, پسانا چاہ رہے ہیں آپ کو. نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. جن کا ہونے کا 14 سوال جو سپریم کورٹ نے مانگے ان کے جواب جمع ہو گئے, ان کا ایک جواب جمع ہو گئے. راشد خان آئی کین بیٹ آن اٹ, جمع ہو گئے. آپ کو نہیں پتا, دیکھیں یہ میرے پاس ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے, ہمارا ایفیڈیوٹ مانگنے جمع ہو گئے, جمع کر دی, کروا دی. 14 سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے ہیں. چوئی صاحب قطری خط کی طرح ایسی چیز نہیں دی جائے گی جس سے پاکستان کی تذلیل ہو اور سیاستدانوں کی تذلیل ہو. یہ مارل کریج. جمائمہ خان کا ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جی, کیونکہ ان سے متعلقہ 6 سوال ہیں. 6 سوال جمائمہ خان سے متعلقہ ہیں, راشد خان سے متعلقہ 3-4 سوال ہیں. جمائمہ کا میں پڑھ کے چوئی صاحب جو لیگل فارمیلٹی ہے وہ پوری کرے گی اور پھر ہماری ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. ڈریں گے وہ جنہوں نے کچھ کیا ہو. اور آخری چیز چوئی صاحب, بس دیکھیں اس میں سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جمائمہ خان کو طلاق ہوگی اس کے بعد وہ ان کو وہ پیسے کیوں دیتی رہیں, اضافی رقم جو راشد خان نے عمران خان کو بھیجی وہ کیسے بھیجی گئی, اور اس کے علاوہ آف شور کمپنی کیسے اور کیوں بنی, اور 9 پاؤنڈ مالیت کی کمپنی جو ہے 1,17,000 پاؤنڈ مالیت کا اثاثہ کیسے رکھتی. سر یہ بڑے خوفناک سوالات ہیں, ان سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ جتنے بھی خوفناک سوالات ہیں ان سب کے جوابات اس لیے ہیں کہ پیسہ پاکستان سے نہیں گیا, کمایا, ہارڈ ارنڈ منی ہے. نمبر 2, جمائمہ کے علاوہ عمران خان آج پوری پاکستان, اوورسیز, ایون ہندوستان, پوری دنیا میں کریڈیبلٹی چیریٹی کے نام پہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی عمران خان صاحب. نیور. تو سر وہ تو بڑے کلیئر ہے. نہیں ان کو کرنے دینا, یہ تو خود خوف میں مبتلا ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ایک منٹ, آپ اپنی بیڑے آپ ان کو پسانے کی کوشش. یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے آج جمع کروایا ہے, یہ سارا کا سارا جمائمہ کے بارے میں ہے کہ جمائمہ نے 4 آنے بھیجے, اس نے 7 روپے بھیجے, اس نے 18 روپے بھیجے. عدالت کو کنوینس کریں, عدالت کو سن لیں, عدالت میں کل جائیں گے جی, عدالت میں ہی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ دانیال گھر بیٹھ کے تو نہیں بنا رہا. یہ لکھا ہوا ہے, مس جمائمہ خان has been requested to send her authorization to the banks and they will be submitted as soon as they are received. جمائمہ کی ایک چیز نہیں دی انہوں نے. اچھا مجھے یہ کہتے ہیں اس کی پرمیشن ہی نہیں ملی. یہ بتائیں کہ کب جمع ہوئی ہے یہ چیز. یہ آج جمع ہوئی. یہ مجھے دکھائیں, ڈیٹ دکھائیں نا, ڈیٹ دکھائیں, کہاں ہے ڈیٹ؟ یہ لیں, ڈیٹ دکھائیں. یہ ڈیٹ ہے بھائی, یہ ساری آج جمع ہوئی ہے. یہ ان کا ایک سیل ہے جو ڈاکومنٹس فیبریکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, میری بات سنیں. یہ میں نے فیبریکیٹ کیا ہے. میری بات سنیں چوئی صاحب, جسٹ حوصلہ. دیکھیں کل سپریم کورٹ میں یہ چیز ہو رہی ہے نا, آج ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ڈرے گا کون؟ ہم منسٹرز کے پیروں میں نہیں جاتے. 2 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. نو وریز. آپ کا کیس ہے, نو وریز. دوسرا حسین نواز صاحب پیش ہو رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں سارے ثبوت لے کے جاؤں گا. بالکل, وہ سارے ثبوت لے کے جائیں گے جو پہلے نہیں دے سکے, اور آپ بھی سارے ثبوت لے کے جائیں گے سپریم کورٹ. سر یہ کل تو عجیب و غریب سا دن ہے. چودھری صاحب یہ ہیں وہ ذرائع, اور یہ وقت آ گیا ہے, پاکستان بدل گیا ہے. کوئی بھی کتنی بڑی کیپیسٹی میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہو, چاہے ملک کا پرائم منسٹر ہو, وہ قانون سے بالاتر نہیں. دیٹ وٹ پی ٹی آئی سر کہ کل آپ کو بھی آپ بھی ثبوت لے کے جائیں گے. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ثبوت آئیں گے, اور جو خورشید شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ کہیں آپ دونوں ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں. سر کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہا, پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے پیناما. یہ تو ایسے نے تماشا بنایا ہوا ہے. ایک منٹ اب سننے کا حوصلہ پیدا کرے بھائی. یہ کورٹ نے وہ جو 14 سوال آپ نے پوچھے, ان سے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے کو آپ نیازی, تو آپ سے بھی پوچھتے ہیں, نیازی سروسز آپ سے بڑے خوفناک سوال ہیں. یہ آپ دوسروں کو انٹرپٹ نہیں کرتے, مجھے بھی موقع دیں. جے آئی ٹی کے سوال آتے ہیں جے آئی ٹی پہ. تھوڑا سا صرف آپ نے 6000 پروگرام کیا آپ نے جے آئی ٹی پہ, ایک تھوڑا سا 5 منٹ دے دیں. اس میں یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے, to the best of the recollection of respondent number 1, no financial returns were submitted in Jersey. آگے سنیں, Respondent number 1 has requested the accountant and then retained him to locate the same. آگے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مل نہیں رہا, ہمیں ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے.
سر یہ تو آپ مجھے یہ بات سارے بتائیں۔ ڈاکومنٹ ایک طرف قطعی خط ایک طرف سر یہ دیر میں رکھیے گا ایسے نہ کریں، ایسے نہ صاحب کو آپ کو عمران خان ایسے نہ کریں۔ ایک اور منٹ سر یہ آپ کے گھر میں ہاتھی پھر رہے ہیں وہ نظر نہیں سر آ ایک منٹ کے لیے وہ پرائم منسٹر کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو ججز کا آرڈر آیا جو انہوں نے 8 ماہ سے ایک بڑی زیادتی کی کہ ایک عورت کو جو ہے مریم صاحبہ کو اتنا ٹارگٹ کیا، اتنا اس کا نام تک نہیں آیا اس میں. آپ مجھے ذرا بتائیں ایک منٹ کے لیے سر یہ تو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جے آئی ٹی سی کو بھاگا ہوا. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے. تو جے آئی ٹی کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے، تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کمال کرتے ہیں. مریم نواز شریف ہماری بھی بہن ہے، قوم کی بیٹی ہے. مجھے یہ بتائیں پاناما لیکس جب ڈسکلوز نہیں ہوا وہ تو اون ہی نہیں کرتی تھی، سلمان شہباز اون ہی نہیں کرتا تھا. یہ پاناما کے ڈسکلوزر کے بعد ایک دم اونرشپ بھی آ گئی. سوال یہ ہے ایک منٹ مجھے، حسین نواز واز 1 کلاس جونیئر ٹو می ان گورنمنٹ کالج لاہور، مجھ سے 1 سال جونیئر تھا. میں جرمنی میں رہا ہوں، میں یو اے ای میں رہا ہوں، میں یو این اور مختلف اداروں کے لیے کام کی. میں بلینئر نہیں بنا، پاکستان کے اور لوگ نہیں بنے، یہ 18 سال کی عمر میں بلینئر بنا. چلے مان لیتے ہیں قطری خط آیا. ایک سوال اور بھی ہے سر، میں معافی چاہتا ہوں، پاکستان میں بے شمار کرکٹر ہیں، کوئی ایک بھی کرکٹر نہیں جس کے پاس 300 کنال زمین ہو. سر دیکھیں میری بات، اتنا بڑا گھر. عمران خان نے جس وقت بنی گالا میں زمین خریدی، عمران خان کا جو کیلیبر تھا، آج اربوں روپے لوگ اعتماد کرتے ہیں. مجھے بتائیں ملک سوارو، قرض اتارو ملک سوارو، وہ کدھر گئے وہ پیسے؟ کریڈیبلٹی کا کیا عالم ہے؟ ایک منٹ، پاکستان کے پیسے جو انہوں نے 1947 سے لے کر 1947 سے لے کر سن 2013 تک جو بوروئنگ کی پاکستان نے، اس سے ڈبل انہوں نے 4 سال میں کی. کدھر گئے وہ پاکستان کے پیسے؟ میرے خیبر پختونخوا میں بتا دیں فیصلہ ہو جائے گا نا سر، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. جواب دینا جواب دیں گے. دونوں میں چلے جائیں. پرائم منسٹر کے بیٹے کے ساتھ منسٹرز کا جانا، باتھ روم کے آگے بیٹھنا، یہ نعرے لگانا، یہ کون سا کلچر ہے؟ اس طرح آپ کا ایم پی اور ایم این اے اس کو قیادت نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح ان کے وزراء کو حسین نواز کے ساتھ جب آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے میں احتجاج کروں گا. چوہی صاحب لیٹ بی ویری کلیئر، جب میرا حق نہیں دیں گے جب مجھے آپ حق نہیں دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، میں احتجاج کروں گا. اوکے مجھے سر بریک، ایک چھوٹی بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناصر حسین شاہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو خورشید شاہ صاحب کا فرمانا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یعنی میاں نواز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے اور عمران خان صاحب بھی سیاست کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا دور جو ہے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. سر دیکھیں، آج کل جو بھی میڈیا کی، ظاہر اس میں کریڈٹ دوں گا میڈیا کو بھی کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، اور اخلاقی طور پر تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے. اب 62 63 کے زمرے میں اگر یہاں پہ کوئی جھوٹ بولا جائے، غلط بیانی کی جائے، یا بیرون ملک کی کسی بات پہ غلط بیانی کی جائے، وہ زمرے میں آ جاتی ہے. اور آج یہ جو قوانین سامنے بن رہے ہیں، ایک تو قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے جو بھی ہو، اور پھر یہ جو آج کل نئی چیزیں جو آ رہی ہیں اور جو ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ہمارا فیوچر بہتر ہوگا جب اس طرح کے ایکشن ہوں گے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور جو بھی اس میں ملوث ہو اکراس دا بورڈ، صرف یہ 2 پارٹیاں نہیں، ہماری پارٹی بھی، دوسرے لوگ بھی جو اس میں ہیں شامل، یا جو بھی پروف جن پہ آتا ہے، ان سب پر ایکشن ہونا چاہیے. تب ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا، ہمارا فیوچر جو ہے وہ سر یہی ہونا چاہیے. جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے، سسٹم کو کلین نہیں کریں گے، مجرموں کو سزا نہیں دیں گے، یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. دانیال صاحب، آپ کو یقین ہے کہ حسین نواز صاحب کل وہ سارے ثبوت لے کے جائیں گے جو وہ پہلے پیش نہیں کر سکے؟ بالکل، وہ قانون کی تمام ضرورت پوری کریں گے. چوہی صاحب، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 12 ماہ سے تو ہمیں ایک ڈیمونائز کیا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. آج آپ بھی مجبور ہو رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی مجبور ہے کہ اگر عمران خان بھی چلے گئے تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی بال ٹرن ہوئی ہے؟ یہ کون سی وکٹ گری ہے؟ یہ کون سی گگلی لگی ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، غور سے میری بات سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بڑا عبور رکھتے ہیں معاملات پہ. دن دور نہیں ہے
کہ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے نواز شریف صاحب تو بالکل جو ہے باعزت بری ہو رہے ہیں اور عمران خان کی وکٹ جا رہی ہے, یہ بھی ٹائم آ رہا ہے, یہ ٹریول کر رہی ہے بات. آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے, میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو جب جے آئی ٹی میں بلوایا جائے گا بالکل بلائیں, تو سارے ثبوت پیش کریں, ان کے پاس ان کا نام ہی نہیں ہے, اور وہ قطری شہزادے کو بھی لے کر ان آئیں کا گے. سرے سے نام ہی نہیں تو ہے. سر وہ تو پہلے نمبر پہ ہیں سر. تو نام پیدا کریں نا یار, کہاں سے بھائی ہوا میں سے تو نہیں, ہیروئن کی پوڑی تو نہیں ہے کہ سائیکل والے پہ ڈال دینی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ دیکھیے, اس میں یہ تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کے, ان کا وکیل مان چکا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے. اب یہ فرمائیے گا سر, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام آپ نے بھی کہا کہ لگتا ہے عمران خان بھی فارغ ہو رہا ہے, یہ کہاں سے ہوا جی؟ آپ بتائیں, پچھلے مہینے آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ تو کہہ رہے تھے دیکھیں جی بڑا مشکل ہے, اب تو دیکھیں پھنس گئے میاں صاحب فلانا لکھا, کیسا خورشید شاہ صاحب کا وہ یہ تو انکشاف ہے بتائیں کہ آپ دونوں جا رہے ہیں یہ سر. کیا ہوا نا پھر, خورشید صاحب تو کہتے رہیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا, دل ملانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. عمران خان صاحب کو اس سطح پر لے جانے میں آپ کا کمال ہے نا. یہ اللہ کا کمال ہے, انہوں نے جو سوچا ہوا ہے وہی. روز آپ 3 فائلیں لے کے آپ جو سپریم کورٹ آف پاکستان چلے اس جاتے میں ہیں. کوئی شک نہیں, میں محنتی آدمی ہوں, اور ان کو اگر میری تکلیف ہے تو مجھے کبھی وزیر بنانا چاہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, میں نے کبھی نہیں مائنڈ کیا. لیکن میں اپنے کام اپنی ڈگر پہ چلتا رہا, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہم پکڑ کے لائیں گے. آج تو آپ نے ڈائس بھی گرا دیا سر. میں نے نہیں کرا, آپ نے وکیل کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی. وہ کچھ لوگ زیادتی کر رہے تھے اور سب میڈیا دیکھ رہا تھا پورے پاکستان کے سامنے, ہم اندازہ لگا لیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی. ابری صاحب, یہ جس کو آپ موٹو گینگ کہتے تھے وہ آپ کو لے کر بیٹھ رہا ہے, میں آپ کو دیکھیں مجھے حیرانگی پھر ہو رہی ہے کہ میں سوچتا کچھ ہوں, اس کے برعکس ہوتا ہے. دانیال بھائی کے حوالے سے یہ پتہ نہیں کس فوبیا, عمران خان فوبیا میں مبتلا ہیں, کنفیوزڈ وائبز دے رہے ہیں. چلے کرکٹنگ ٹرمینالوجیز تو آ گئی ہیں, گگلی شگلی کا پتہ چل گیا. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو خبریں ہیں کہ وہ چاہے جو بھی ہو, میں بت پرستی نہیں کرتا, ایک اللہ کی عبادت. سوال یہ ہے کہ آج آپ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, فائنل اور فائلیں لا کے اور محنت کر رہے ہیں, کریں ضرور کریں, لیکن وہ منی ٹریل کیوں نہیں دے رہے؟ نمبر 1. نمبر 2, 4 سال آپ کو کوئی خیال نہیں آیا شوکت خانم کا, بنی گالا کا, آیا 100 بسم اللہ اب آ گیا. اکبر ایس بابر جس کو ہم بہت پہلے فارغ کر چکے ہیں, سوال یہ آج اس کے کندھے پہ آپ بندوق چلا رہے ہیں, چلائیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں, تو ایک حنیف عباسی صاحب والی بندوق بھی ہے, بہت بندوقیں, تو 3-4 بندوقیں, بہت بندوقیں ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ دوسری چادر کا پوچھیں جی, دوسری چادر کا پتہ لگا ہے. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا دیکھیں 4 سال آپ کرتے رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپوزیشن لیول تک لے آئے آج ان ہم اپوزیشن ہیں, یہ 1 ماہ میں لے آئے سر آپ کو. ہم اپوزیشن. ایک چیز میں بتاؤں, یہ اصل میں ان کو ٹینشن کیوں ہے, یہ پیٹ میں مروڑ کیوں ہے ان کے. یہ جو سوئٹزرلینڈ سے ایک صاحب آئے تھے گورے, اور یہاں پہ ملے سابقہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے, اور $300 ملین کہ جی یہ نواز شریف اور خاندان کی یورپ میں انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ میں اٹلی میں گیا ہوں اور میں کنفیس کر رہا ہوں یہاں پہ, اور اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے اوورسیز پاکستانی نے اٹلی میں کہا کہ یہاں پہ اسٹیل مل لگی ہے. وہ $300 ملین جی $300 ملین کہاں لگائے؟ میری بات سنیں, 10 ارب کا جواب دے دیے. ایک منٹ. رؤوف کلاسرا صاحب نے ابھی ایک پروگرام کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں $300 ملین. وہ آج بھی رؤوف کلاسرا صاحب کو ثبوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں پروگرام, اس میں سارا کچھ لکھا ہے. اور ایک منٹ, نیب نہیں نیب چوئی صاحب لیٹ می کمپلیٹ. نیب کے پاس رپورٹ پڑی ہے, ایف آئی اے کے پاس رپورٹ پڑی ہے, اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس وہ رپورٹ پڑی ہے. سوال یہ ہے تو ایک طرف خدا کے لیے آپ مجھے یہ بات بتائیں, بالکل ہیڈ ٹو ٹو ڈوبے ہوئے کرپشن. مجھے یہ بات بتائیں کہ گاڈ فادر وہ جو 10 ارب کا دعویٰ کیا اس کا جواب دے دیا انہوں نے, دے دیے. انشاءاللہ عدالت میں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. عدالت میں وہ تو شہباز شریف کو دینا جواب, وہ تو اسی کی بات کر رہا ہوں. عدالت میں سب, عدالت میں نہیں, 14 دن ہوتے ہیں, آپ نے نوٹس کا جواب نہیں دے سکے. سعودی عرب نے کر دی ہے. اچھا سر, یہ ایک موقف ہوتا ہے کہ آپ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتی. یہ $300 ملین کا آپ نے کھاتا کھول دیا ہے. وہ افضل خان, میری بات سنیں, یہ صاحب آئے, انہوں نے گلا کیا کہ جب یہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے ان کے تھرو, ان کو سوئٹزرلینڈ سے جو صاحب آئے تھے, نام کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک منٹ, لیٹ می ہولڈ یور ہارسز. اس طرح کی جب پاکستان آئے, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ملے, اس کے بعد وہ ملے آصف عزتائی صاحب سے, اس کے بعد وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملے, پھر انہی ایک جی آئی ٹی کے ممبر کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ آپ جا کے جی کہ آپ انویسٹیگیشن کریں
انہوں نے انویسٹیگیشن کی, واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ $300 ملین کی بات صحیح ہے. عزیز صاحب کی بات کر رہے ہیں میں جی آئی ٹی کے ایک صاحب گئے جن پر حکومت پاکستان نے انویسٹمنٹ کی. وہ فائل آج کیوں چھپائی؟ وہ آج اس لیے چھپائی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب, پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, ان سے جو سوال پوچھے گئے. اور حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سوال مجھے 24 گھنٹے پہلے بلایا گیا, سوال پوچھے نہیں گئے. یہ بیل کرائیں گے کہ نہیں؟ یہ بیل کرائیں گے کہ نہیں؟ یہ فراری ہے اپنے پاس, یہ دہشت گرد عدالت کے فراری. کل ان کی تاریخ ہے اسلام آباد میں, تو جائیں گے لگے ہوئے ہیں, وہ پیش ہوں گے نا, ہوں گے کل. ہم نے یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال نہیں کھایا, ہم نے مکروز قوم کا مال نہیں کھایا. پوچھے تو صحیح نا, ہم نے 16 سال 17 سال 18 سال کی عمر میں ارب پتی نہیں ہوئے. اور میں یہ پوچھتا ہوں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ یہ آپ کو پتا ہے کوڈ آف کانڈکٹ میڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اشتہاری کو نہیں دکھائیں گے, پتا ہے آپ کو بھائی؟ آج بھی عمران خان آج بھی وہ ٹی وی پہ تھے, واپس بھی کرتے ہیں. جب کسی ایم ایل اے کے گھر اشتہاری پکڑے جاتے ہیں ٹیررزم کے, یہ جو کومنگ آپریشن بڑی دھوم دھام سے, ادھر کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی ناکامی. اگر گورنمنٹ اشتہاری ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی, ان کی ناکامی ہے. وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. کوئی سا گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. ہر قسم کے اشتہاری سے